मेरी शादी मोहल्ले के बहुत ही हसीन आदमी से हो गई। मैं बहुत खुश थी। पर शादी की पहली ही रात शोहर जब कमरे में आया तो इसके हाथ में एक गठरी थी। शोहर ने कहा कि कमरे की लाइट नहीं जलाना वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। थोड़ी देर बाद कमरे में आवाजें आने लगी। मेरा नाम आयमा है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरी माँ हमारे खानदान की सबसे हसीन औरत थी। वो इतनी हसीन थी कि 40 की उम्र में भी लोग इनके हुस्न के गर्विदा थे। सब कहते थे कि आयमा की माँ बहुत खूबसूरत है। पर मेरे बाबा एक निहायत ही वाजबी शक्ल के मर्द थे। और इसके साथ ये कि वो बहुत ही गुस्से वाले थे। उन्होंने मेरी माँ को सारी जिंदगी पाबंदियों में रखा और इनको चैन का सांस नहीं लेने दिया। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी, लेकिन मैं अपनी माँ जैसी हसीन बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी माँ कहा करती थी कि जो शक्ल सूरत के अच्छे होते हैं वो दिल के भी अच्छे होते हैं, और जो लोग शक्ल सूरत के अच्छे नहीं वो दिल के भी काले निकलते हैं। शायद ये मेरी माँ की ज़िंदगी का तजर्बा था और वो इस तजर्बे पर बज़िद थी। मेरे बाबा इस दुनिया से जल्दी चले गए, लेकिन मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरे नाम कर दी। वक्त के साथ साथ मैं जवान होने लगी तो मेरी भी शादी की उम्र हो गई। मेरी माँ मेरी शादी मेरे बाबा के ख़ानदान में नहीं करना चाहती थी। माँ कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही हसीन मर्द से करवाऊंगी, क्योंकि एक बदसूरत मर्द से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं हमेशा उनसे यही कहती कि कोई हसीन मर्द मुझे क्यों पसंद करेगा, मैं तो एक आम सी शक्ल सूरत की लड़की हूँ। और हो भी यही रहा था। अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो मेरी माँ इस रिश्ते को ठुकरा देती। मेरा दिल तो तब दुखा जब मेरे लिए 40 से ऊपर की उम्र के लोगों के रिश्ते आने लगे, जिनकी शक्ल सूरत ऐसी थी कि जैसे वो मेरे बाप की उम्र के हों। मेरी माँ भी इस बात से बहुत परेशान थी। मेरे मोहल्ले में एक सुगरा नामी औरत रहती थी, जिसका एक ही बेटा था और वो निहायत ही हसीन था। मेरी माँ चाहती थी कि इस लड़के से मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरी माँ ने कभी इस मामले में सुगरा आंटी से बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि शायद वो अपने हसीन बेटे के लिए कोई हसीन लड़की तलाश कर रही होगी। एक दिन ये खबर सुनकर हम दोनों माँ बेटी हैरान रह गए कि आंटी ने मेरी अम्मी को बातों बातों में इशारा किया कि वो इनको कोई सीधी सादी आम शक्ल सूरत की लड़की चाहिए, जैसे कि तुम्हारी बेटी। यानी उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया था। मैं हैरान ही रह गई। मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। बातों बातों में बात आगे बढ़ने लगी और मेरा इस हसन नामी लड़के से रिश्ता पक्का हो गया। इस लड़के को इसकी माँ ने बहुत संभाल के रखा हुआ था। वो इसे घर से कहीं जाने भी न देती थी, जबकि जवान बेटे के होते हुए वो घर का सौदा सब भी खुद लाती। कोई चीज़ खराब हो जाती थी तो इससे भी खुद ठीक करवाने जा रही होती थी। मैंने अम्मी से कहा कि यह लड़का मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मेरी माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े पेट वाले 40 साला मर्द से कर देती हूँ, तब तो खुश रहोगी। इतना जवान जहान हसीन शोहर मिल रहा है तो अभी से ही इसमें कीड़े निकाल रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम मेरी तरह की जिंदगी जीना चाहती हो? मैंने अपनी माँ से हैरान होकर सवाल किया। क्या आप अब्बा से इतनी तंग थी? हाँ, मैं तुम्हारे अब्बा से बहुत तंग थी। सारी जिंदगी मैंने लोगों की बातें सुनी। तुम जानती हो कि मुझे लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि इतनी प्यारी लड़की को ऐसा बदसूरत शोहर दिलाया है इसके माँ बाप ने। लगता है कि लड़की में कोई नुक्स है। मेरी खूबसूरती को भी उन्होंने मेरा गुनाह बना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा बाप एक बदसूरत मर्द था। मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाओ। तुम्हारी शादी इसी हसन नामी लड़के से होगी। मुझे समझ न आ रही थी कि मेरी माँ आखिर क्यों अपनी जिद में इस कदर पागल हो गई थी कि ऐसे मोटी मोटी बातों को भी नज़रअंदाज कर रही थी। वो लड़का इतना ही खूबसूरत था तो इसकी माँ इसकी शादी इस जैसी किसी खूबसूरत लड़की से क्यों नहीं करवा रही थी। इसके अलावा वो लोग काफ़ी अमीर भी थे, जबकि हम इनके मुकाबले में बहुत गरीब थे। क्या ऐसे हसीन और अमीर माँ बाप के इकलौते बेटे के लिए लड़कियों की कमी हो सकती थी? या इसके खानदान में कोई भी लड़की नहीं थी जिससे वो शादी कर सकता? पर सच तो ये है कि मैंने हसन को देखा तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे दिलो दिमाग से सारे सवाल पीछे हट गए।
میں سوچنے لگی کہ جب قسمت خود مجھ پر مہربان ہو رہی ہے تو میں کیوں دروازہ بند کر رہی ہوں۔ میں بھی اس لیے اس رشتے کے لیے مان گئی۔ کرتے کراتے بات نکاح تک پہنچ گئی۔ حسن کی ماں نے کہا کہ اس کی طرف سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے سسرال والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اور اس کے ننہال والے اب زندہ نہیں۔ میری ماں بھی اپنے سسرال والوں کو بلانے کے حق میں نہیں تھی، تو ہماری شادی بہت ہی سادگی سے ہوئی۔ شادی کے بعد جب حسن میری ساتھ آ کر بیٹھا تو ہماری کچھ تصویریں بننے لگی، تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھ سے کچھ ہٹ کر بیٹھا تھا۔ اس نے نہ تو مجھ سے کوئی بات پوچھی اور نہ ہی مجھے سلام کیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں عام شکل و صورت کی لڑکی سہی، پر دلہن بن کر تو ہر لڑکی کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ میں اتنی بری بھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ مجھے ایک نظر دیکھتا بھی نہیں۔ آخر کو میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ خیر میں حسن کے گھر آ گئی۔ میری ساس نے مجھے میرا کمرہ دکھایا، مجھ سے دو چار باتیں کی اور کہا کہ وہ بہت تھک گئی ہیں۔ وہ میرے کمرے سے جانے لگی، پر جاتے جاتے واپس آئیں اور مجھے ایک بات کہی۔ کہنے لگی کہ آج سے یہ تمہارا گھر ہے اور اس گھر کی عزت تمہاری عزت ہے۔ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اس گھر کی عزت خراب ہو، اور ایسی کوئی بات بھی کسی کو نہ بتانا کہ جس کی وجہ سے تمہارا رشتہ خراب ہو۔ مجھے ان کی یہ نصیحت سمجھ نہیں آئی۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں اپنے خوبصورت دولہے کا انتظار کرنے لگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کا بہت لاڈلا بیٹا ہے، اس لیے شاید سب لوگوں کے سامنے شرما رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی بات تو کرے گا، پر وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا، حسن آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ چپ چاپ سو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ضرور تھک گئے ہوں گے، پر میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم چاہے کپڑے بدلو، چاہے جو مرضی کرو، لیکن اس کمرے کی لائٹ آن نہیں کرنا۔ مجھے لگا کہ وہ واقعی بہت تھک گیا ہے، اتنا کہ اب اس کو روشنی سے ہی کفت ہو رہی ہے۔ میں کپڑے بدل کر سو گئی۔ اگلا دن میرا رسموں اور مہمانوں میں گزرا، لیکن رات پھر میں نے یہ منظر دیکھا۔ جب میرا شوہر حسن کمرے میں آتا تو اس کے ہاتھ میں ایک گٹھری ہوتی اور وہ کہتا کہ کمرے کی لائٹ آن نہیں کرنی۔ 2-4 دن تو میں نے برداشت کیا۔ ایک دن میں نے لائٹ آن کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ کی شادی مجھ سے آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ آپ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک عجیب طرح کا انسان تھا، میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر تم نے لائٹ آن کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے قدموں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی۔ شادی کو 4 دن نہیں ہوئے اور میرا شوہر مجھے طلاق دینے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اس صورتحال میں کہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ میں رو رہی تھی۔ اچانک سے میں نے اپنے آنسو صاف کیے، پر اچانک میرے کانوں نے کچھ سنا۔ وہ کسی لڑکی کی سسکیوں کے رونے کی آواز تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ میں تو نہیں رو رہی، تو پھر یہ کون ہے جس کی آواز میرے کمرے سے آ رہی ہے؟ وہ آوازیں میں بہت قریب سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، لیکن آواز بہت صاف تھی۔ کوئی لڑکی بہت درد بھرے انداز میں رو رہی تھی۔ مجھے آنسو صاف کرنے کی آواز، سانس کھینچنے کی آواز اور رونے کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے حسن نے کہا تھا کہ اگر کمرے کی لائٹ آن کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس لیے میں چپ چاپ لیٹی رہی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دیتی۔ میں اس سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ حسن نہ میری طرف دیکھتا، نہ مجھ سے بات کرتا۔ سارا دن وہ گھر سے باہر رہتا اور وہ رات کو گھر واپس آتا اور کمرے میں آتے ہی وہ کمرے کی لائٹ آف کر دیتا اور تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں سسکیوں کی آوازیں گونجنا شروع ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کروں، کس کو بتاؤں۔ میری ساس بھی مجھ سے نظریں چراتی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی وہ گھر پر کم ہی رہتی تھی، کبھی ادھر جا رہی ہیں تو کبھی ادھر، کبھی کہتی کہ کسی رشتہ دار کے گھر جا رہی ہوں تو کبھی کہتی کہ محلے میں کسی کے ہاں جا رہی ہوں۔ مجھے کہتی کہ اب چونکہ تم آ گئی ہو تو گھر تم نے ہی سنبھالنا ہے، میں نے تو اب کوئی کام نہیں کرنا، میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے جاؤں گی۔ مجھے یہ دونوں ماں بیٹا ہی بہت عجیب لگ رہے تھے۔ سوچا یہ بات اپنی ماں سے کروں، لیکن میری ماں سے اگر میں یہ بات کرتی بھی تو وہ مجھے ہی ڈانٹ دیتی، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پر میں پریشان ہوتی۔ شاید حسن نے مجھے اب تک قبول نہیں کیا۔ ایک دن میری ساس نے مجھے کہا کہ گھر کو اچھی طرح صاف کرنا، تو میں نے سارے گھر کی صفائی کی اور صفائی کرتے ہوئے میں گھر میں بنے ایک تہخانے میں بھی چلی گئی۔
یہ کوئی روایتی تہخانہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹے کمرے جیسا تھا جہاں کچھ فالتو سامان پڑا تھا۔ میں اس جگہ کی بھی صفائی کر رہی تھی جب میری آنکھوں نے کچھ دیکھا۔ وہاں ایک ڈبہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا حسنہ۔ میں آگے بڑھی تو اس ڈبے کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اس ڈبے کے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس ڈبے میں اس قدر خوبصورت چیزیں پڑی تھیں کہ کوئی بھی لڑکی ان چیزوں کو دیکھ کر ان پر فدا ہو جاتی۔ خوبصورت کپڑے، چوڑیاں، زیورات اور جوتے، پر یہ کسی 16 سال کی لڑکی کے لگ رہے تھے۔ آج تو حسن مجھ سے نظریں نہیں ہٹا پائیں گے۔ اور یہی ہوا۔ جب حسن کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پاس آج بھی وہ گٹری تھی، پر مجھے دیکھتے ہی وہ گٹری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ حد درجہ حیران نظر آنے لگا۔ میں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج حسن نے مجھے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، ساتھ میں اپنی عقل پر ماتم بھی کرنے لگی کہ یہ کام میں نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ مردوں کو خوبصورت عورتیں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں بے شک عام شکل و صورت کی صحیح، لیکن خود کو سجا کر اتنا قابل قبول تو بنا سکتی تھی کہ میرا شوہر کم سے کم میری طرف دیکھتا، مجھ سے باتیں کرتا۔ آخر ہر عورت یہی تو چاہتی ہے۔ آج میں بہت خوش تھی کہ اچانک میری خوشی کو نظر لگ گئی۔ جیسے ہی حسن میرے پاس آیا، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر بولا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ کپڑے پہننے کی؟ کہاں سے ملے تمہیں یہ کپڑے؟ کس سے پوچھ کر تم نے ان کپڑوں کو ہاتھ لگایا؟ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تم میں کہ تم ان کپڑوں کو پہن کر میرے سامنے کھڑی ہنس رہی ہو؟ جاؤ، میری نظروں سے دور چلی جاؤ اور کپڑے بدل کر آؤ۔ دوبارہ میں تمہیں ان کپڑوں میں یا اس ڈبے سے نکالی ہوئی کسی بھی چیز میں ملبوس نہ دیکھوں۔ اگر میں نے ایسا دیکھ لیا تو خدا کی قسم تمہارا وہ حال کروں گا کہ اپنی شکل کو پہچان نہیں پاؤ گی، سمجھی تم؟ خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا لگتا ہے کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے نکال دیا، اور جب میں روتے روتے کمرے سے باہر نکلی تو میری نظر میری ساس پر پڑی۔ ان کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں اس کے قریب کوئی اور روتے ہوئے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ آج میری شادی کو ایک ماہ ہونے والا ہے۔ میرا شوہر میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ کمرے میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک گٹھری ہوتی ہے اور کمرے سے کسی لڑکی کی سسکیوں کی آواز آنے لگتی ہے۔ میں نے یہ سب برداشت کیا، چپ چاپ سنتی رہی، سوچتی رہی کہ آخر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ امی، اگر آپ کے بیٹے کو میں پسند نہیں تھی تو آپ اس کی شادی وہاں کروا دیتی جہاں اس کی مرضی تھی، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ میری ساس نے میرے آنسو صاف کیے، مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں حسن سے بات کروں گی۔ میں نے میری ساس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ میں حسن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حسن کو مجھ میں کوئی دلچسپی ہے۔ نہیں نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی کبھار بہت پریشان ہو جاتی ہے، نئے ماحول کو قبول نہیں کر پاتی۔ مرد بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، وہ بھی کبھی کبھی ایک نئے انسان کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر پاتے، اس لیے تھوڑا وقت لیتے ہیں۔ تم اس کی بیوی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا، اس کو تھوڑا وقت دو، اور میں بھی اس کو سمجھاتی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم یہ بات اپنی ماں سے یا کسی اور سے نہیں کرنا، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں تمہارے مسئلے کا حل کرواؤں گی۔ مجھے میری ساس کی باتوں سے تسلی ملی، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری ساس مجھ سے بھی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ویسے تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دراصل وہ مجھ سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اگلے دن میری ساس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ میں بازار سے اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آؤں۔ میں بازار تو چلی گئی، لیکن آدھے راستے ہی پلٹ آئی کیونکہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن جب میں گھر میں آئی تو میرے کانوں نے کچھ ایسا سنا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس میرے اور حسن کے کمرے میں تھی اور کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی جو بری طرح رو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ میرے کمرے میں یہ کون سی لڑکی ہے؟ حسن تو اس وقت گھر نہیں ہوتا، تو میری ساس کس سے لڑ رہی ہے؟ میں دروازے پر کان لگا کر ان کی باتوں کو غور سے سننے لگی۔ جب میں نے ان کی باتوں پر غور کیا تو مجھے خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے تیری شادی کروائی اچھی بھلی معصوم لڑکی سے، اور تو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو کیا چاہتا ہے کہ یہ زمانہ تجھ پر اور مجھ پر تھوکے؟ ارے وہ لڑکی اتنی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا۔ اس کو اگر سب کچھ پتہ چل گیا تو یہ ساری بات دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ تو کیوں میری زندگی بھر کی محنت کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرا بھی تو دل ہے جو نہیں مان رہا۔
تو اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دے ماں، اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ اب تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر گویا میری روح فنا ہو گئی۔ میری ساس مجھے اچانک وہاں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھی تو میں کسی اور کو پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹی، تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ دیکھو، میں تمہیں ساری بات سمجھاتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے میری ساس کی باتوں کو غور سے سنا ہی نہیں۔ کمرے میں کون تھا اور کیا باتیں ہو رہی تھیں میں سب سمجھ چکی تھی۔ میرا شوہر خواجہ سرا تھا۔ خواجہ سرا بھی وہ کہ جس کو یہ یقین تھا کہ اس کے اندر ایک مرد کی نہیں بلکہ عورت کی روح ہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں شام تک سڑکوں پر پھرتی رہی۔ واپس آئی تو میری ساس گھر کے لان میں ہی بیٹھی تھی۔ میں کسی بے جان روح کی طرح اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ساس وہاں آئی اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور مجھے ساری بات بتائی۔ میری شادی کے 8 سال بعد مجھے اللہ نے اولاد دی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ ہمارے گھر بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، پر دائی نے مجھے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ یہ بیٹا نہیں ہے۔ میں خاموش رہی، پر راز کب تک راز رہتا؟ میرے شوہر نے بھی اسی لیے مجھے چھوڑ دیا کہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ میں حسن کو ساری زندگی اس زمانے سے چھپاتی رہی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تمہارا گناہگار حسن نہیں ہے، میں ہوں۔ میں خود غرض ماں ہوں جس نے اپنے بیٹے کو اس زمانے سے بچانے کے لیے کسی کی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ پر تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں سب سے نکالوں گی۔ میں تو پہلے سے ہی دکھوں کی ماری ہوئی ہوں، یہ نہ ہو کہ مجھے تمہاری بھی بد دعا لگ جائے۔ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا اور ان کو تسلی دی کہ میری ساس نے حسن سے میری طلاق کروا دی۔ میری ماں کو بھی سب بتا دیا۔ میری ماں سے بھی معافی مانگی۔ میری ساس اور حسن وہ علاقہ اور شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلے گئے تھے۔ میری ماں نے بھی مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے جلد بازی میں آ کر میری شادی کروا دی تھی۔ اب میری ماں نے میری شادی کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنی پڑھائی پوری کر رہی ہوں، سوچتی ہوں کہ میں کچھ پڑھ لکھ جاؤں اور اپنی زندگی خود بناؤں۔ مجھے حسن سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کر رہا تھا وہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گی کہ اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ کو خالق ماننے والی یہ دنیا اس کی تخلیق سے نفرت بھی کرتی ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان جیسے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ بھی اس دنیا کا حصہ ہیں۔ یہ دنیا ان کی بھی اتنی ہی ہے کہ جتنی ہماری ہے۔ ہر انسان کو حق ہے کہ اسے عزت دی جائے، اور اگر آپ اسے عزت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کی بےزتی